बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बेशुमार ख़बरें हमारे सामने से गुज़रती हैं, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं कि वो मामूल की ख़बरें नहीं होती। अब जैसे शेख इदरीस को शहीद किया गया चारसदा के अंदर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेख इदरीस के साहिबजादों के साथ भी ताज़ियत का इज़हार किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम का जो मरकज़ है पेशावर में, मुफ्ती महमूद मरकज़, यहाँ पर भी ताज़ियत का सिलसिला, और फिर हम देख रहे हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान से के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं, उनके साथ भी ताज़ियत का इज़हार किया जा रहा है, क्योंकि शेख इदरीस शहीद जो थे वो सरपरस्त खैबर पख्तूनख्वा के जमीयत उलमा इस्लाम के। तालिबान ने मौलाना फ़ज़ल रहमान से राब्ता किया है। ये गैर मामूली ख़बर है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है कि तालिबान हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी शख्सियात ने राब्ता किया है मौलाना फ़ज़ल रहमान से, और क्या इन राब्तों में बगोड़ों का तज़किरा बीच में आया है या नहीं आया। वो लोग जो इस वक्त जो है वो तनकीद के निशाने के ऊपर हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया उनके ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़। इस पर भी बात करेंगे। बन्नू में एक ड्रोन हमला हुआ है और BLA जो बलूचिस्तान की तंजीम है उसको एक धचका लगा है, उसकी तफसील भी है। सबसे पहले इसी ख़बर के हवाले से बात कर लेते हैं। जो तालिबान रहनुमाओं ने राब्ता किया है मौलाना फ़ज़ल रहमान से, वैसे ज़ाहिर तो जो टिकर्स जारी हुए हैं या जो ख़बर मरकज़ी मीडिया सेल जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जो ख़बर जारी की गई है उसमें बिल्कुल आमियाना अंदाज़ में, बिल्कुल एक जैसे मामूल का राब्ता हो, हालांकि ये मामूल का राब्ता नहीं है। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के आला सतही रहनुमाओं ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान से राब्ता किया है। पहले ये मैं पढ़ के आपको सुनाऊँ। वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद, ये मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं, और वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी और तालिबान हुकूमत के तर्जुमान सबीहुल्लाह मुजाहिद ने मौलाना फ़ज़ल रहमान से राब्ता किया है। और ज़ाहिर है कि ये राब्ता फ़ोन पे हुआ है या व्हाट्सएप के ऊपर हुआ है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इमारत इस्लामी की क़यादत ने मौलाना फ़ज़ल रहमान से शेख इदरीस की शहादत पर अफसोस का इज़हार किया। शेख इदरीस शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं, ये कहा इन रहनुमाओं ने। शेख इदरीस की शहादत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, ये भी कहा। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान शेख इदरीस की शहादत के गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तानी अवाम की तरह अफ़गानिस्तान के अवाम शेख इदरीस की शहादत के गम में बराबर की शरीक हैं और जमीयत उलमा इस्लाम और उलमा और तलबा के दुख दर्द को महसूस करते हैं। ये जो दुख दर्द महसूस किया है अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान तालिबान की क़यादत ने, यानी इन वज़रा ने, ये इंतहाई अहम, कलीदी और इंतहाई अहमियत के हामिल ये शख्सियात हैं या अफ़गान वज़रा हैं। इनमें मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं, मुल्ला याकूब मुजाहिद, सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो हैं, TTP हो या गुल बहादुर ग्रुप हो, ये इनके ज़्यादा करीब हैं। और वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी तो वैसे भी बड़ा नरम लहजे में बात करते हैं, और रिसेंटली इनके जो बयानात हैं पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में जो अरूमची चीन के शहर में मुज़ाकरात हुए थे, उस हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव बयान अमीर ख़ान मुत्तकी की तरफ से सामने आया था। और जैसे ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ज़िम्मेदारी है तो ज़ाहिर है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जिस तरीके से उनको अपनी हुकूमत का जो बयानिया बताया जाता है उसी बयानिए के मुताबिक वो बात कर रहे होते हैं। और जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये कशीदगी रही, एक दूसरे के जो सरहदी जो ट्रूप्स हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, इन दिनों में भी हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयानात आते रहे। जिस तरीके से यहाँ से बयानात दफ्तर ख़ारजा की तरफ से या ISPR की तरफ से जब बयानात जाते हैं, या पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से या वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से बयानात दिए जाते हैं, तो इसी किस्म के बयानात ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी देते रहे हैं। और ज़ाहिर है कि एक कशीदा माहौल जब होता है तो दो मुल्क आपस में
جب ایک دوسرے کے اوپر بیانات کے گولے داغ رہے ہوتے ہیں تو پھر اسی قسم کے جو ترجمان ہوتے ہیں وہ پھر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ایک ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے طاہر اندرابی، انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے ان 2 معاہدوں کی تائید کی جو مقامی سطح کے اوپر ہوئے، چترال اور پھر نورستان، اور اس طرف پھر ہم جب دیکھیں تو راستے بند تھے، سڑکیں بند تھیں، وہ اس معاہدے کے نتیجے میں وہ راستے کھل گئے۔ پھر ہم نے مومند باجوڑ کی سائٹ سے اور دیکھا، اور پھر اس طرف کنڑ کی سائٹ سے دیکھا کہ معاہدہ ہوا، مقامی سطح کے اوپر ہوا۔ اب جس طریقے سے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام جنگ نہیں چاہتے، یہ امن چاہتے ہیں، اور انہوں نے خیر مقدم کیا ان دونوں معاہدوں کا، تو پھر یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ان معاہدوں کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ اب جیسے میں نے ایک ترجمانوں کی بات کی ہے، تو پاک فوج کے ترجمان نے جس طریقے سے کہا آپریشن غضب للحق جاری رہے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہی بات کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ہم نے دیکھی، سنی، اور اس پریس ریلیز میں بھی نظر آئی۔ اور اسی طرح ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بھی کہا کہ ہمارا افغانستان کے عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا معاملہ اس معاملے کے ساتھ ہے، اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ جو بیچ میں رکاوٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بیچ میں، یعنی وہاں پہ گروپس موجود ہیں، وہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں، ان کی منصوبہ بندی حملوں کی وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں سے تشکیلات آتی ہیں، پاکستان کے اندر حملہ آور ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی جو ذمہ داری ہے یہ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی ہے، ہمارا افغان عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے ان رابطوں میں اس ساری صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی، یا صرف انہوں نے سنا ہوگا کہ جناب ہم بہت دکھی ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، شیخ ادریس شہید کی شہادت ایک بہت بڑا خلا ہے، اور افغان عوام بھی اس دکھ درد میں برابر کی شریک ہیں، یا پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہوگی؟ اور گفتگو آپ کو پتہ ہے جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار مولانا فضل الرحمان نے شیخ ادریس کے ہاں کیا تھا جب انہوں نے وہاں پہ تقریر کی تھی، وہ انتہائی سخت تقریر تھی ان دہشت گردوں کے خلاف، ان ملیٹنٹس کے خلاف جو پاکستان میں سرگرم ہیں، اور پھر انہوں نے مرتد بھی قرار دیا، دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیا، اور وہ ہمیشہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے، ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستانی فورسز کے اوپر حملہ، پاکستانی عوام کے اوپر حملہ، خود کش حملے کرنا، ٹارگٹ کلنگ کرنا، ان چیزوں کا پاکستان میں کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور جب مولانا فضل الرحمان 6 روزہ اپنے دورے پر افغانستان بھی گئے تھے، اور جب وہاں پہ شیخ ادریس ان کے ہمراہ تھے، اور شیخ ہبت اللہ اخندزادہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان سے بھی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں پاکستانی جو ملیٹنٹ گروپس کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ انتہائی حساس ملاقاتیں بھی مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کے دورے میں کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کی ایک وہاں پہ خاص ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے۔ تو اتنی زبردست قسم کی شخصیت اگر پاکستان کے پاس موجود ہے تو پھر ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ جس طریقے سے باقی رہنما وہاں پہ گئے، مفتی تقی عثمانی وہاں پہ گئے، دیگر علماء کرام وہاں پہ گئے، یہ شیخ ادریس صاحب اور پھر مولانا فضل الرحمان خلیل بھی گئے تھے، پروفیسر ابراہیم گئے تھے، سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق گئے تھے، تو یہ ایسی شخصیات ہیں، ایسی دینی مذہبی شخصیات ہیں کہ جن سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کیسے افغان طالبان کو اگر نہیں سمجھ کہ معاملہ کہاں پہ خراب ہے تو کم از کم ان شخصیات کو بیچ میں استعمال کر کے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور پھر افغان طالبان کے ذریعے پاکستانی ملیٹنٹس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی معمول کی خبر نہیں ہے کہ جی انہوں نے رابطہ کیا اور صرف تعزیت کا اظہار کیا، یہ بات آگے بڑھنی چاہیے، یہ روابط بڑھنے چاہیے، اور یہ جو تعلق ہے
یہ جو روابط ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ریاست پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کیسے جو کنسرنز ہیں وہ جائز بھی ہیں، ایسے شواہد بھی موجود ہیں۔ تو اگر جائز کنسرنز ہیں، اگر مسئلہ ہے، اگر مولانا فضل الرحمان بھی آپ ہی کے موقف کے مطابق بات کرتے ہیں ملیٹنٹس کے خلاف، ان کو بگوڑا کہتے ہیں، ان کو مرتد کہتے ہیں، تو پھر ایسی شخصیات کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ مسئلہ پھر بیچ میں کیا رہ جاتا ہے؟ بہرحال اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے، اور بات اگر یہ روابط اگر بڑھیں تو پھر ظاہر ہے کہ 7واں مہینہ پاک افغان سرحد کی بندش، تجارت کی بندش، بہت سارا نقصان۔ بہرحال کچھ اور خبروں کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، اور وہ ایک خبر تو بنو میں ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اس ڈرون کے حملے کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہ جناب ہوا ہے، بنو کا علاقہ ہے کنگر جان بہادر، یہاں پہ مبینہ طور پر ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تانا منڈان کی حدود میں واقع علاقہ ہے کنگر جان بہادر۔ نامعلوم سمت سے نامعلوم افراد نے یہ ڈرون حملہ کیا ہے، اور زوردار دھماکہ ہوا یہ جب حملہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 3 خواتین، 1 بچی، اور ایک ہی خاندان کے یہ لوگ ہیں یا 2 خاندانوں کے لوگ ہیں، کیونکہ جو نام بتائے گئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ماں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح باپ بیٹا ہیں، اور اسی طرح شاید دادا اور پوتا بھی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا نقصان ہے، جب جانی نقصان ہوتا ہے، اس میں تو خیر بچت ہوئی ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ زخمی ہے، کوئی اس میں شہید نہیں ہوا، لیکن یہ پہلا کوئی حملہ نہیں ہے، یہ کوئی آخری حملہ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں، یہ سلسلہ ہم خیبر پختونخوا کے جنوب میں بھی دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، باجوڑ ہو، خیبر ہو، باقی علاقے ہوں، تو وہاں پر سے بھی اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ BLA جو ہے بلوچستان میں جو سرگرم تنظیم ہے، اس کو دھچکا لگا ہے، اور آسٹریلیا نے بلوچ لبریشن آرمی کو کالعدم تنظیم قرار دے کر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ 8 مئی 2024 کو بلوچ لبریشن آرمی BLA کو باضابطہ طور پر آسٹریلیا نے ممنوعہ یعنی کالعدم تنظیم قرار دے دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ یہ فیصلہ BLA کی جانب سے پاکستان اور چینی مفادات کو نشانہ بنانے والے حملوں کی تصدیق شدہ شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر آپریشن ہیرف 2 کا حوالہ دیا، جس میں جنوری 2024 سے اب تک 274 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس قدم کے ساتھ ہی آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پاکستان جیسے ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے، جو پہلے ہی BLA کو کالعدم تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے اس پہ ظاہر ہے کہ تبصرے بھی کیے ہیں۔ یہ چین کے ساتھ آسٹریلیا کے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ چینی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، چینی مفادات کو بھی نشانہ بنایا ہے BLA نے، اور اس میں جو ان کے افراد ہیں، بشیر زیب ہے، حمل ریحان ہے، اور جیند بلوچ ہیں، ان پر بھی پابندیاں جو ہیں یہ عائد کی گئی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان سے دالبندین چاغی کا علاقہ ہے، یہاں سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک ٹرالر اور فیلڈر گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک افسوسناک خبر تھی بلوچستان سے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، اور یہ ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔